बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सामीन, काशान बसीरत का यूट्यूब चैनल। मैं सीमी ज़व्वार। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हम जो किताब आजकल पढ़ रहे हैं उसका नाम है 100 मौजू 500 दास्तान, और इसकी ये जिल्द सोम है। इन्हीं के हम आखिरी जिल्द पढ़ रहे हैं, जिसमें हम बाब 94 तक पढ़ चुके हैं और बाब 95 हम इस नशिस्त में पढ़ेंगे, और ये है रीडिंग का पार्ट नंबर 15। और यहाँ पर हम तीन पार्ट पढ़ेंगे। बाब 95 वसवास, बाब 96 हिदायत और बाब 97 हमसाया। आइए बाकायदा रीडिंग का आगाज़ करते हैं। कुरान मजीद में इरशाद बारी ताला होता है सूरह अन्नास आयत नंबर 4 और 5 कि मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फ़ी सुदूरिन नास। मैं शैतानी वसवास के असर से पनाह चाहता हूँ जो नाम खुदा सुन के पीछे हट जाता है और जो लोगों के सीनों में वसवसे पैदा करता है। किसी ने इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम से वसवास के मुतालिक सवाल किया तो आपने फरमाया कि रावी का बयान है कि इमाम अलैहिस्सलाम से पूछा गया कि जब वसवसा हद से ज़्यादा हो जाएं वसवसे तो इंसान को क्या करना चाहिए। इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कोई हर्ज नहीं है, जब भी तुम्हारे दिल में वसवसा पैदा हो तो ला इलाहा इल्लल्लाह का ज़्यादा विर्द किया करो। हवाला है उसूल काफ़ी 2/310। और अब आइए हम आगे चलते हैं। यहाँ पर मुख्तसर तशरीह पढ़ते हैं। लिखा है शैतान हमेशा वसवसे के ज़रिए इंसान पर मुसल्लत होता है और उसे वसवसे का मौका उस वक्त मिलता है जब इंसान याद खुदा से गाफिल हो और फरमान खुदाबंदी को पसे पुश डाल दे, तो शैतान उसके जहन में वसवसा डालता है। वसवसा एक ऐसी चीज़ है जो दिल में डाल दी जाती है, और जब वसवसा दिल में घर करने लगे तो उस वक्त वसवसे में मुब्तला शख्स गुमराह हो जाता है और आसानी से शैतान के फरेब में फंस जाता है। लिहाजा इंसान को कभी भी इब्लीसी फरेब से मुतमईन नहीं होना चाहिए और हर वक्त अपने जहन और कल्ब की कैफियत पर निगाह रखनी चाहिए। इंसान को खुदा पर मुकम्मल भरोसा रखना चाहिए और जहन में ये तसव्वुर रहे कि खुदा उसके तमाम आमाल और अफकार से वाकिफ़ है। जो कुछ ज़ाहिर है खुदा उसे भी जानता है और जो कुछ दिल में छुपा हुआ है खुदा उसे भी जानता है। जब इंसान अपने जहन में खुदा ताला के इल्म और कुदरत को लाएगा तो अल्लाह पाक उसे हर इब्लीसी वसवसे से महफूज रखेगा। हवाला नोट कीजिए, तज़किरा उल हक़ाइक़ सफ़ा नंबर 40। और अब आइए हम दास्तानें पढ़नी शुरू करते हैं। पहली दास्तान जिसका उन्वान है इरादत। लिखा है एक शख्स रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और कहा, या रसूल अल्लाह, मुझे लगता है कि मैं मुनाफिक हो गया हूँ। आपने फरमाया, खुदा की कसम तू मुनाफिक नहीं हुआ। अगर तू मुनाफिक होता तो तू मेरे पास आता ही ना और ना ही मुझे अपने निफाक से आगाह करता। तुझे किसी चीज़ ने शक में डाला है। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद ही फरमाया कि मैं समझता हूँ कि उस दुश्मन ने तेरे दिल में वसवास डाला है कि तुझे किसने पैदा किया है। तूने अपने जहन में जवाब दिया कि मुझे खुदा ने पैदा किया है। फिर तेरे जहन में ये वसवसा पैदा हुआ कि भला खुदा को किसने पैदा किया है। जैसे ही रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको इसकी जहनी कैफियत के मुतालिक उन्होंने बताया तो उस मुसलमान ने कहा, मुझे उस ज़ात की कसम कि जिसने आपको मबूस बरहक किया है, मैंने बिल्कुल यही सोचा था और इस सोच की वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ। पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि शैतान अमली तौर पर तुम्हारे सामने नहीं आता और ना ही वो अमल करके तुमको गुमराह करता है, बल्कि वो तुम्हारे जहनों में वसवसा डालता है ताकि वो इस तरीके से तुम्हें गुमराही की वादी में धकेल दे। याद रखना, जब कोई ऐसा वसवसा जहन में आए तो खुदा की तौहीद को ज़्यादा से ज़्यादा याद करो ताकि शैतानी ख्यालात तुम्हारे जहन से दूर हो जाएं। और अब यहाँ पर हवाला है उसूल काफ़ी जिल्द नंबर 2 बाबुल वसवसा व हदीसुन नफ्स जिल्द नंबर 5। और अब आइए दूसरे नंबर पर दास्तान पढ़ते हैं जिसका उन्वान है शैतान को वसवसे का मौका ही न देना। लिखा है एक दफ़ा कुछ दीनदार ताजिर हरम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सहन में बैठे हुए थे और आपस में महवे गुफ्तगू थे। इसी असना में वहाँ एक शख्स आया तो उसने उनको बताया कि फ़लाँ ताजिर इस दुनिया से रुखसत हो चुका है। इस बज़्म में एक ताजिर ने खड़े होकर हाजरीन से कहा कि साथियों, गवाह रहना, मैंने इस मरने वाले ताजिर का इतना इतना कर्ज देना है। हाजरीन ने कहा, तुम्हें इस वक्त ये बात कहने की क्या ज़रूरत थी। तो उस ताजिर ने कहा कि बात यह है कि मैंने उस मरहूम ताजिर से कुछ रकम उधार ली थी, लेकिन ना तो उसने मुझसे कोई सनद लिखवाई थी और ना ही उसके पास तहरीर मौजूद थी। सॉरी
اس کے قرض کے متعلق خبر خود اسے تھی یا مجھے، اور جیسے ہی میں نے اس کی موت کی خبر سنی تو مجھے خوف ہوا کہ کہیں شیطان مجھے اپنے وسواس میں مبتلا کر کے میرے ذہن میں یہ تصور پیدا نہ کر دے کہ اس رقم سے اس کے علاوہ کوئی دوسرا مطلع نہیں ہے، لہٰذا تم اس کی رقم ہضم کر جاؤ۔ اسی لیے میں نے تم سب لوگوں کو گواہ بنا کر یہ بات کہہ دی ہے کہ میں اس شخص کی اتنی رقم کا مقروض ہوں۔ میں نہیں چاہتا کہ ابلیس میرے ذہن میں پر قبضہ کرے اور مجھے اپنے نقش قدم پر چلائے۔ اس کا حوالہ ہے حکایات ہائی شنیدنی 3/65 اور حکم الاسلام صفحہ نمبر 87۔ اور اب آگے چلتے ہیں، یعنی کہ اگلی تیسرے نمبر کی داستان پڑھتے ہیں جس کا عنوان ہے وسوسہ اور اس کے اثرات۔ لکھا ہے ایک شخص بخارا میں لوگوں کے گھروں میں سقائی کا کام کرتا تھا اور وہ یہ کام عرصہ 30 سال سے سر انجام دے رہا تھا۔ ایک زرگر زیر گافرے زرگر کے گھر میں وہ 30 سال سے پانی فراہم کر رہا تھا اور اس نے کبھی بھی زرگر کے اہل خانہ کو بری نگاہ سے نہیں دیکھا تھا۔ ایک دن وہی سقار سین قاف الف زے سقا زرگر کے گھر گیا اور اس کی نگاہ زرگر کی بیوی کے ہاتھ پر پڑی۔ اس کے ذہن میں وسوسہ آیا، آگے بڑھا اور اس کے ہاتھوں کا بوسہ لیا اور اس ذریعے سے اس نے لذت حاصل کی۔ دوپہر کے وقت وہ زرگر اپنے گھر آیا تو اس کی بیوی نے اس سے کہا کہ سچ سچ بتانا کہ آج تم نے اپنی دکان میں کون سا برا کام کیا ہے۔ اس زرگر نے کہا کہ میں نے کوئی برائی نہیں کی۔ جب اس کی بیوی نے بار بار اصرار کیا تو اس زرگر نے اقرار کیا کہ ہاں مجھ سے غلطی سرزد ہوئی ہے، اور کہا کہ ایک عورت دست بند خریدنے کے لیے میری دکان پر آئی، مجھے وہ اچھی لگی، میرے دل میں وسواس پیدا ہوا، میں نے اس کے ہاتھ کو پکڑا اور اس کے ہاتھ کو بوسہ دیا۔ بیوی نے کہا اللہ اکبر۔ زرگر نے بیوی سے کہا کہ اس میں تکبیر بلند کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کی بیوی نے کہا کہ ہمارے گھر جو سقا پانی پہنچاتا ہے، عرصہ 30 سال سے وہ ہماری خدمت کر رہا ہے، کبھی بھی اس نے میرے اوپر بری نگاہ نہیں ڈالی۔ آج جیسے ہی تو نے وہاں یہ غلط کام کیا تو سقا آگے بڑھا اور اس نے میرے ہاتھوں کو بوسہ لیا۔ اگر تو یہ غلطی نہ کرتا تو اس سے بھی یہ غلطی سرزد نہ ہوتی۔ اور یہاں پر حوالہ ہے منتخب التواریخ صفحہ نمبر 3/8 انوار نعمانیہ۔ چوتھے نمبر پہ داستان ہے جس کا عنوان ہے شیطان 3 حال میں۔ لکھا ہے حاجی جب بھی حج کرتے ہیں تو مناسک حج میں ایک عمل ہے جسے رمی الجمرات کہا جاتا ہے، یعنی شیطان کو پتھر مارے جاتے ہیں۔ وہاں پر 3 شیطان موجود ہیں اور وہاں حاجی جا کر کنکر مارتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے ذبح کرنے کا حکم دیا تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے فرزند اسماعیل علیہ السلام سے کہا پیارے فرزند، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، اب بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے؟ فرزند اتنا باادب تھا کہ اس نے کہا کہ ابا جان جو کچھ خدا نے آپ کو حکم دیا ہے آپ اس کی تعمیل کریں، انشاءاللہ آپ علیہ السلام مجھے صابرین میں سے پائیں گے۔ بہرنو باپ بیٹا دونوں گھر سے اس مقصد سے روانہ ہوئے تو راستے میں ایک بوڑھا شخص حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے آیا اور کہا کہ آپ کیا کرنے چاہتے ہیں؟ آپ نے علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اپنے خداوند تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کرنے جا رہا ہوں۔ اس نے کہا کہ کس چیز کی تعمیل کرنے جا رہے ہو؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے خواب میں حکم ملا کہ میں اپنے فرزند کو راہ خدا میں ذبح کر دوں۔ ابلیس نے کہا کہ تجھے یہ کیسے معلوم ہوا کہ یہ خواب میں حکم دینے والا خدا تھا یا شیطان تھا؟ ابراہیم علیہ السلام نے اس کو پہچان لیا اور اسے پتھر مار کر اپنے سے دور کر دیا۔ اس کے بعد ابلیس لعین حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس آیا اور کہا کہ تیرا باپ تجھے قتل کرنا چاہتا ہے، آخر تجھے کیا پڑی ہے کہ تو نے اپنے آپ کو ذبح ہونے کے لیے پیش کیا ہے؟ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا میرے والد اللہ کے نبی ہیں اور جو کچھ انہوں نے خواب میں دیکھا ہے وہ امر خداوندی پر مبنی ہے۔ اس نے کہا وہ ابوڑھے ہو گئے ہیں اور ان میں ہوش باقی نہیں رہی ہے، اس لیے وہ آپ کو ذبح کرنا چاہتے ہیں۔ حضرت اسماعیل نے بھی اسے پہچان لیا اور پتھر مار کر اپنے سے دور کر دیا۔ اس کے بعد یہ لعین حضرت ہاجرہ کے پاس گیا اور بی بی سے کہا آپ کا شوہر آپ کے بیٹے کو ذبح کرنا چاہتا ہے۔ بی بی ہاجرہ نے کہا کہ میں مان ہی نہیں سکتی کہ ابراہیم علیہ السلام جیسا باپ اسماعیل جیسے فرزند کو قتل کرے۔ اس لعین نے کہا کہ اسے اللہ نے حکم دیا ہے کہ وہ اسے اپنے فرزند کو ذبح کر دے۔ بی بی ہاجرہ نے جواب دیا کہ اگر خدا کا حکم ہے تو ہم خدا کے سامنے گردن جھکا دیتے ہیں۔ بی بی ہاجرہ نے بھی اسے پہچان لیا تھا، اس لعین کو بھگا دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ابلیس کو 3 مرتبہ پتھر مارے تھے، یہی وجہ ہے آج تک مناسک حج میں یہ عمل شامل ہے اور تمام حاجی ہر سال ان 3 شیاطین کو پتھر مارا کرتے ہیں۔ حوالہ نوٹ کیجیے تاریخ انبیاء 1/69۔ اور اب 5ویں نمبر پہ
داستان اس کا عنوان ہے وضو میں وسوسہ. مل کر پڑھتے ہیں. لکھا ہے ایک مسلمان ہمیشہ وضو کرتے ہوئے وسوسے میں مبتلا رہتا تھا. کئی بار ایک ہاتھ دھوتا تھا پھر دوبارہ دھونا شروع کر دیتا تھا. اس کا دل ایک بات پر قائم ہی نہیں رہتا تھا. عبداللہ بن سنان بیان کرتے ہیں کہ میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے اس مسلمان کی کیفیت بیان کرتے ہوئے آپ علیہ السلام سے کہا کہ مولا، ایک عقل مند شخص ہے لیکن وہ وضو کرتے ہوئے ہمیشہ وسوسے کا شکار رہتا ہے. امام علیہ السلام نے فرمایا تم یہ کیا کہہ رہے ہو؟ تم نے اسے عقل مند کہا اور اس میں عقل کی کیا بات ہے؟ اور وہ شخص کیسے عقل مند بن سکتا ہے جو ابلیس کی پیروی کر رہا ہو؟ میں نے عرض کی مولا وہ ابلیس کی پیروی کیسے کر رہا ہے؟ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا تم خود جا کر اس شخص سے پوچھنا کہ اسے وضو میں جو اتنے وسوسے آتے ہیں جس کی وجہ سے وہ بار بار وضو کرتا ہے اور توڑ دیتا ہے، یہ تمام وسوسے اس کے ذہن میں کون ڈال رہا ہے؟ وہ خود ہی بتائے گا کہ یہ وسوسے اس کے ذہن میں ابلیس ہی ڈال رہا ہے. اور یہاں پر حوالہ ہم نے نوٹ کرنا ہے ابلیس نامہ 1/96 اور بہار الانوار 21/336. اور اب آئیے باب نمبر 96 پڑھتے ہیں جس کا عنوان ہے ہدایت. قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے. سورہ مریم آیت نمبر 76. ترجمہ: اللہ ہدایت قبول کرنے والوں کی ہدایت میں اضافہ کرتا ہے. حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام سے فرمایا اے علی، اگر تیرے ذریعے سے خدا ایک بھی انسان کو ہدایت دے دے تو وہ تیرے لیے تمام کائنات کی نعمات سے بہتر ہے. اور اب پڑھتے ہیں مختصر نہیں پہلے اس کا حوالہ نوٹ کر لیجیے سفینۃ البحار 2/700. اور اب پڑھتے ہیں مختصر تشریح. لکھا ہے جب اللہ نے اس عالم کو خلق کیا، اس عالم کو خلق کیا اور اس میں بنی آدم کو رہائش دی، اللہ تعالیٰ نے بنی آدم کی ہدایت کا بھی اہتمام کیا. اس ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہ السلام کو آسمانی کتب کے ساتھ بنی آدم میں بھیجا. کچھ ہدایتیں براہ راست ہوتی ہیں، مثلا پیغمبر اکرم اور اولیاء کرام کی خالص ہدایات، اور کچھ ہدایتیں والدین کی تربیت، اچھی کتاب کے پڑھنے یا کچھ اچھے واقعات کی وجہ سے انسان کو حاصل ہوتی ہیں. یاد رکھیں ہر بیان کرنے والا شخص ہدایت یافتہ نہیں ہوتا اور ہر نفس ہدایت کی قابلیت بھی نہیں رکھتا. سعادت کے راستے تو کھلے ہوئے ہیں لیکن ان کے چاہنے والے بہت کم ہیں. اور ساتھ ساتھ یہ بھی لکھا ہے کہ ان کے عزم و ارادے سیدھے راستے پر آ کر متزلزل ہو جاتے ہیں. اور پھر اب یہاں پہ یہ مکمل ہو گئی تشریح اور اب ہم داستان پڑھتے ہیں. پہلی داستان جس کا عنوان ہے ایک جھوٹا انسان جسے ہدایت ملی. لکھا ہے کہ خوات ابن حبیر ہوگا کیونکہ ہے پہ پیش ہے بے یہ وہ بیان کرتا ہے کہ میں مکے کے راستے میں بنی کعب کاف این بے کی کچھ عورتوں کے پاس بیٹھا ہوا تھا. ان سے محو گفتگو تھا اور اتفاقاً وہاں سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر ہوا اور مجھ سے فرمایا کہ تم عورتوں کے پاس کیوں بیٹھے ہو؟ اس وقت میں نے جھوٹ کا سہارا لیا اور میں نے کہا یا رسول اللہ، میرا اونٹ سرکش ہے اور مسلسل بھاگ جاتا ہے اور میں اس لیے ان عورتوں کے پاس آیا ہوں تاکہ وہ مجھے اس کے لیے مضبوط رسی بٹ دیں تاکہ اپنے اونٹ کو اس کے ساتھ باندھ کر اطمینان حاصل کر سکوں. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے جملے سنے اور بغیر کچھ کہے وہاں سے چلے گئے. اپنا کام کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس آئے تو اب بھی ان عورتوں کے ساتھ میں بیٹھا ہوا تھا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت میری طرف دیکھ کر کہا کہ کیا اب تک تیرے سرکش اونٹ کو آرام نہیں آیا؟ خوات کا بیان ہے، خیوا و لفتے بیان ہے. مجھے اس وقت انتہائی شرمندگی ہوئی. میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ایک جملہ تک نہ کہہ سکا اور اس کے بعد میں وہاں سے اٹھا اور بھاگ کھڑا ہوا. اور اس کے بعد ہمیشہ میری یہ کوشش رہی کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے تک نہ آؤں ورنہ مجھے زیادہ سے زیادہ شرمندگی ہوگی. ایک دن میں مسجد میں نماز ادا کر رہا تھا کہ رسول اللہ میرے نزدیک آ کر تشریف فرما ہو گئے. میں نے جان بوجھ کر نماز طویل کر دیا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا نماز کو طویل نہ کرو، میں تمہارے انتظار میں بیٹھا ہوں. جب میں نماز سے فارغ ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سناؤ تمہارا سرکش اونٹ رام ہوا یا ابھی تک بھاگ جاتا ہے؟ جیسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جملے کہے تو میں انتہائی شرمندہ ہوا اور میں چاہتا تھا کہ زمین پھٹ جائے اور میں اس کے اندر چلا جاؤں. پھر ایک اور دفعہ رسول خدا گدھے پر سوار تھے اور ایک گلی سے گزر رہے تھے. میں بھی گھوڑے پر سوار قریب آ پہنچا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے اونٹ کا کیا بنا؟ کیا بھاگ جاتا ہے اور کیا تو نے اسے رسی کے ساتھ باندھا ہے؟ یہ شخص کہتا ہے کہ مجھے انتہائی شرمندگی محسوس ہوئی اور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گیا اور میں نے کہا یا رسول اللہ اس وقت میں نے جھوٹ بولا تھا اور اب
میں جھوٹ سے توبہ کرتا ہوں۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ اکبر، اور فرمایا کہ خدایا خوات کو ہدایت فرما، خیوا و لفتے ہدایت فرما۔ اس دعا کا یہ نتیجہ نکلا کہ وہ شخص آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سچا اور کھرا صحابی ثابت ہوا۔ حوالہ نوٹ کیجیے، شنید نہائی تاریخ صفحہ نمبر 188 اور حجت البیضاء 5/235۔ اور اب دوسری داستان پڑھتے ہیں، عنوان ہے علم کتنا قیمتی ہے۔ لکھا ہے ایک شخص امام حسن علیہ السلام کے لیے ہدیہ لے کر آیا۔ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے اس کا ہدیہ قبول کیا اور فرمایا اگر پسند کرو تو اس کے بدلے میں 20 گنا زیادہ دوں اور 20,000 درہم تمہیں عطا کروں، یا پھر تمہارے لیے علم کا ایک دروازہ کھول دوں اور اس کے وسیلے سے ہمارے خاندان کے فلاں ناسبی دشمن پر فتح پا سکو اور اس علاقے کے ضعیف الاعتقاد شیعوں کو اس کے چنگل سے نجات دے سکو۔ اگر تم نے بہتر چیز کا انتخاب کیا تو میں دونوں ہدیے تمہیں عطا کر دوں گا، اور اگر تمہارا انتخاب درست نہ ہوا تو میں تمہیں ایک چیز ہی دے دوں گا۔ اس نے عرض کیا مولا یہ بتائیں کہ اگر میں اس ناسبی کو مغلوب کر لوں اور کمزور شیعوں کو اس کے ہاتھ سے نجات دلا دوں تو کیا اس کا ثواب 20,000 درہم کے برابر ہوگا؟ آپ نے فرمایا اس کا ثواب پوری دنیا میں 20,000 گنا بہتر ہے۔ پھر اس نے عرض کی کہ مولا تو میں پھر بہتر کو چھوڑ کر کمتر چیز کا انتخاب کیسے کر سکتا ہوں؟ میں علم کا دروازہ کھولنے کو پسند کرتا ہوں۔ امام حسن علیہ السلام نے فرمایا تم نے صحیح چیز کا انتخاب کیا۔ آپ علیہ السلام نے اس کے لیے علم کا ایک دروازہ کھولا اور اسے 20,000 درہم بھی عطا کیے۔ وہ شخص آپ علیہ السلام کی خدمت سے روانہ ہو کر اپنے گاؤں گیا۔ وہاں اس نے اس ناسبی سے بحث کی اور اسے شکست فاش دی۔ امام حسن علیہ السلام کو اس مباحثے کی اطلاع ملی۔ پھر چند دنوں کے بعد وہی شخص امام علی مقام کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے فرمایا کہ دنیا میں کسی شخص نے تیری طرح کبھی نفع حاصل نہیں کیا، کیونکہ تو درجہ اول میں خدا کا دوست ہے اور دوسرے درجے میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت علی علیہ السلام کا دوست، اور تیسرے درجے میں تو اہل بیت اور ائمہ ہدی علیہ السلام کا دوست ہے، اور چوتھے درجے میں تو ملائکہ کا دوست ہے، اور پانچویں درجے میں تو تمام مومنین کا دوست ہے، اور روئے زمین پر بسنے والے تمام مومن و کافر کی تعداد سے 1000 گنا بہتر تجھے اللہ ثواب دے گا، تجھے وہ ثواب مبارک ہو۔ اور یہاں پہ حوالہ نوٹ کیجئے، داستانہا و پندہا 4/91 اور احتجاج تبرسی صفحہ نمبر 6۔ اور اب ہم پڑھتے ہیں تیسرے نمبر کی داستان جس کا عنوان ہے سید حمیری سے ہے۔ لکھا ہے سید اسماعیل حمیری جن کی کنیت ابو ہاشم تھی، وہ عمان عین سے ہے، عین میم الف نون اور عین پہ پیش ہے۔ وہ عمان میں پیدا ہوئے اور بصرے میں انہوں نے پرورش پائی اور 179 ہجری یا 173 ہجری میں ان کی وفات ہوئی۔ اسماعیل کے والد اور والدہ دونوں ہی انتہائی درجے کے دشمنان آل محمد تھے۔ ان کا اصول یہ تھا کہ وہ روزانہ نماز فجر کے بعد بیٹھ کر حضرت علی علیہ السلام کو برا بھلا کہتے تھے۔ اسماعیل اگرچہ بچہ تھا لیکن اپنے والدین کی اس حرکت کو انتہائی ناپسندیدگی کی نظر سے دیکھتا تھا۔ کئی مرتبہ وہ رات کو کچھ کھائے پیے بغیر مسجد میں جا کر بیٹھتا تھا اور یہ چاہتا تھا کہ بھوکا سو جانا بہتر ہے، لیکن والدین کی یہ نازیبا گفتگو سننا مناسب نہیں ہے۔ پھر جب اسے بھوک زیادہ ستاتی تو اپنے گھر میں آتا اور روٹی کھا کر پھر گھر سے باہر چلا جاتا۔ جوانی کے ایام میں اس نے اپنے والدین کی ہدایت کے لیے کچھ اشعار لکھ کر ان کے پاس بھیجے، لیکن والدین کو اس کے اشعار ناپسند گزرے اور انہوں نے اسے قتل کرنے کا ارادہ کر لیا۔ سید اسماعیل حمیری نے پہلے مذہب کی ثانیہ کا اختیار کیا۔ مذہب کی ثانیہ کی جہ کافیہ سین الف نون یہ ہے اختیار کیا۔ اس مذہب کے لوگ حضرت محمد بن حنفیہ فرزند امیر المومنین کی امامت کے قائل ہیں اور ان کا عقیدہ ہے کہ محمد بن حنفیہ کی وفات نہیں ہوئی، وہ آج بھی زندہ ہیں اور کوہ رضوہ رے زواد واو چھوٹی اور اس پہ کھڑا الف کوہ رضوہ میں زندگی بسر کر رہے ہیں۔ جنگلی درندے شیر اور چیتے ان کی حفاظت کرتے ہیں اور ان کے سامنے دودھ اور شہد کی نہریں بہہ رہی ہیں، اور جب وقت مقرر آئے گا تو وہ خروج کریں گے اور پوری دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے۔ ابو بصیر عبداللہ بن نجاشی سے سید حمیری سے مباحثہ کیا۔ ابو بصیر عبداللہ بن نجاشی نے سید حمیری سے مباحثہ کیا
اور وہ اسے ہدایت دینے میں ناکام ہوئے تو پھر ایک دن وہ سید حمیری کو ساتھ لے کر حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ سید حمیری نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے کہا کہ میں نے آپ کے خاندان کی محبت کی وجہ سے پوری دنیا سے دشمنی مول لی ہے اور آپ کے دشمنوں سے بیزار ہوں، لیکن اس کے باوجود آپ علیہ السلام میرے متعلق کہتے ہیں کہ میں منحرف ہوں اور صحیح راستے پر نہیں ہوں۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت علی علیہ السلام، حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین علیہ السلام یہ بزرگوار افراد ہیں اور حضرت محمد حنفیہ سے بہتر تھے، لیکن انہوں نے بھی موت کا ذائقہ چکھا ہے، تو پھر تم حنفیہ کی موت کے قائل کیوں نہیں ہو؟ سید حمیری نے کہا کہ کیا آپ مجھے محمد حنفیہ کی موت کا کوئی ثبوت دے سکتے ہیں؟ امام علیہ السلام نے سید حمیری کے ہاتھ کو پکڑا اور جنت البقیع لے آئے اور آپ اسے محمد بن حنفیہ کی قبر پر لے آئے اور آپ نے اس قبر پر ہاتھ رکھا اور ایک دعا پڑھی۔ آپ علیہ السلام کی دعا کا یہ اثر ہوا کہ سید اسماعیل کی خدا تعالیٰ نے برزخی آنکھ کھول دی اور انہوں نے دیکھا کہ اسے قبر کے اندر سفید ریش بزرگ دکھائی دیے اور اس بزرگ نے اس سے کہا کہ کیا تم مجھے جانتے ہو؟ اس نے کہا کہ نہیں۔ اس بزرگ نے کہا کہ تمہیں جان لینا چاہیے کہ میں محمد بن حنفیہ ہوں اور تمہیں اس سے آگاہی ہونی چاہیے کہ امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد علی بن الحسین علیہ السلام امام ہیں اور ان کے بعد محمد باقر علیہ السلام امام ہیں اور ان کے بعد جو تیرے ساتھ آئے ہیں یہ آقا امام ہیں۔ جب سید حمیری نے یہ مکاشفہ دیکھا تو ان کو ہدایت مل گئی اور وہ مکمل شیعہ بن گئے۔ انہوں نے اس بات کا اظہار اپنے اشعار میں بھی کیا تھا کہ خدا کا نام کے لے کر میں نے دین جعفر کو قبول کر لیا ہے اور خدا نے مجھے ہدایت دے دی ہے، اور اگر ہدایت چاہتے ہو تو جعفری بن جاؤ، ورنہ ہر راستے سے میں گمراہی ہی گمراہی ہے۔ یہاں پر حوالہ ہے شاگردان مکتب ائمہ 1/182 اور آیان شیعہ 3/409۔ اور اب آئیے چوتھی داستان پڑھتے ہیں، اس کا عنوان ہے یاقوت۔ لکھا ہے شیخ علی رشتی ریشین تے چھوٹیے رشتی لارستان کے علاقے کے عالم دین تھے جو کہ شیخ مرتضیٰ انصاری کے شاگردوں میں سے تھے۔ ان کا بیان ہے کہ ایک دفعہ ہم زیارت قبر امام حسین علیہ السلام سے فارغ ہوئے تو فرات کے راستے ہم نجف کے لیے کشتی میں سوار ہوئے۔ کشتی میں چند نوجوان سوار تھے جو لہو و لعب میں اور ایک دوسرے کے ساتھ مذاق کرنے میں محو تھے۔ البتہ کشتی سواروں میں ایک شخص ایسا بھی تھا جو انتہائی پروقار تھا اور وہ جوان اس شخص کو اپنی مذاق کا نشانہ بنا رہے تھے۔ ایک جگہ کشتی رکی جہاں پانی کم تھا اور ہم نے کشتی سے نیچے اتر کر وہ پانی عبور کیا۔ میں نے اس جوان سے اس کی حالت دریافت کی تو اس نے بتایا کہ میرے والد اہل سنت میں سے ہیں اور میری والدہ کا تعلق اہل ایمان سے ہے اور میرا نام یاقوت ہے اور میرا پیشہ حلے میں روغن فروشی ہے۔ میرے شیعہ ہونے کی وجہ سے یہ بنی کہ ایک دن میں روغن خریدنے کے لیے حلے سے باہر دیہاتوں میں گیا اور واپسی پر دوران سفر مجھے نیند آ گئی اور جب میں بیدار ہوا تو دیکھا کہ میرے ساتھی مجھے اکیلا چھوڑ کر چلے گئے ہیں اور وہاں مجھے خوف سا محسوس ہونے لگا کیونکہ وہ انتہائی ویران جگہ تھی۔ میں نے اللہ تعالیٰ کو اپنے بزرگ خلفاء کے واسطے دیے تو میرے لیے کوئی آسانی نہ ہوئی۔ اس وقت مجھے میری ماں کا فرمان یاد آیا۔ وہ مجھے کہا کرتی تھی کہ بیٹا جب بھی کبھی کسی مشکل میں پھنس جاؤ تو اپنے زندہ امام کو ابو صالح المہدی کے نام سے پکارو، وہ آ کر تمہاری مدد کریں گے۔ چنانچہ میں نے یا ربا صالح المہدی ادرکنی کا ورد کیا تو میں نے دیکھا کہ ایک بزرگ تشریف لائے اور انہوں نے سبز رنگ کا عمامہ پہنا ہوا تھا اور انہوں نے مجھے راستہ دکھایا اور مجھ سے کہا کہ اپنی ماں کے مذہب کو اختیار کرو، اسی میں نجات ہے۔ پھر مجھے ساتھ لے کر آئے اور کہا کہ سامنے ایک گاؤں آنے والا ہے اور اس گاؤں کے تمام لوگ شیعہ ہیں۔ یاقوت بیان کرتا ہے کہ میں نے ان سے عرض کی کہ آپ میرے ساتھ نہیں جائیں گے؟ انہوں نے فرمایا کہ مجبوری ہے کہ دنیا کے ہزاروں افراد مجھ سے استغاثہ کر رہے ہیں اور مجھے ان سب کی مدد کرنے کو بھی جانا ہے۔ یاقوت بیان کرتا ہے کہ میں تھوڑی دیر تک چلا تو آگے ایک گاؤں آ گیا جس کے تمام لوگ تشیع مکتب فکر سے وابستہ تھے۔ میرے اسی مذہب کی وجہ سے کشتی میں بیٹھے ہوئے افراد مذاق اڑا رہے تھے کیونکہ یہ لوگ میرے رشتہ دار ہیں اور مجھے جانتے ہیں، اس لیے وہ میرے مذہب کی وجہ سے مجھے اذیتیں پہنچاتے ہیں۔ حوالہ نوٹ کیجیے منتہی الامال
2/437 और अब हम 5वीं और आखिरी दास्तान इस टॉपिक पे पढ़ रहे हैं जिसका उन्वान है उमैर बिन वहब। लिखा है उमैर बिन वहब का ताल्लुक़ ख़ानदान कुरैश से था। वो जंग करने का एक आदी इंसान था और ये जंग बदर में कफ़ार मक्का के साथ था। जंग बदर में ख़ुद तो बच गया लेकिन उसका बेटा वहब मुसलमानों के हाथों असीर हुआ था। एक दिन उमैर ने अपने इब्ने सफ़वान बिन उमिया से खाने काबा के करीब खड़े होकर कहा था कि अगर मैं मकरूज़ ना होता और गरीब ना होता तो मैं मदीने जाता और अपनी तलवार से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का काम तमाम कर देता, और मैंने सुना है कि मोहम्मद के पास कोई निगहबान भी नहीं होता। सफ़वान ने कहा कि तुझे फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारा सारा कर्ज़ अदा कर दूँगा और तुम्हारे ख़ानदान की मैं देखभाल करूँगा। चुनांचे उमैर ने तलवार उठाई और मदीने की तरफ चल पड़ा। बज़ाहिर उसके पास ये बहाना था कि वो अपने बेटे वहब की रिहाई के लिए जा रहा है, जबकि दरअसल वो पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कत्ल का मंसूबा बनाकर गया था। जब वो मदीना तैयबा पहुंचा तो उसने मस्जिद नबवी के सामने अपने ऊँट को बिठाया और अपना हदफ हासिल करने के लिए आगे बढ़ा। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ने लोगों को आवाज़ दी कि इस कुत्ते को पकड़ लो। लोगों ने उसे गिरफ्तार कर लिया और उससे उसकी तलवार छीन ली और लोग उसे पकड़कर पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ले गए। पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों से कहा कि इसके हाथ आज़ाद कर दो। इसके बाद पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे पूछा कि तू मदीना किस लिए आया है? उसने कहा मेरा बेटा वहब आपकी क़ैद में है और मैं उसकी रिहाई के लिए यहाँ आया हूँ। पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे फरमाया कि ये बता कि क्या तूने खाने काबा के किनारे खड़े होकर सफ़वान से ये वादा नहीं किया था कि मैं मदीने में जाऊंगा और जाकर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करूंगा, और उसने तुझसे वादा किया था कि वो तेरा सारा कर्ज अदा कर देगा और तेरे ख़ानदान की निगहबानी भी करेगा। सुन, मेरे खुदा ने मुझे तेरे शर से महफूज रखा है और तू मुझे कत्ल नहीं कर सकता। जब रसूल खुदा ने उसके सामने उसके पोशीदा राज को बयान किया तो उसने बेसाख्ता कलमा शहादतैन पढ़ा और मुसलमान हो गया। कहने लगा कि अब तक मुझे यकीन नहीं आता था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही नाजिल होती है और आपका ताल्लुक़ आलम गैब से है। जबकि आपने मुझे इस राज से आगाह किया तो मुझे यकीन हो गया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्चे हैं और आप जिस खुदा की दावत देते हैं वो भी सच्चा है, और मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूँ कि उसने मुझे इस ज़रिए से दीन हक़ की हिदायत की है। हवाला नोट कीजिए पैगम्बरों यारान 5/83 और असदुल गाबा 4/149। और आइए अब हम बाब 97 पढ़ते हैं जिसका उन्वान है हमसाया। कुरान मजीद में इरशाद खुदाबंदी है, सूरह निसा आयत नंबर 36 तर्जुमा, रिश्तेदार हमसाया और पहलू में रहने वाले हमसाए का ख्याल रखो। साथ ही लिखा है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपने हमसाए से नेक सलूक करो ताकि तुम मोमिन बन जाओ, और इसका हवाला है जामे सादात 2/26। और अब तक पढ़ते हैं मुख्तसर तशरीह। हुकूक की बहस में एक खुसूसी बहस हक़ हमसायगी की भी है। हदीस में है हमसाए 3 तरह के हैं। पहला हमसाया वो है जिसके तुम पर 3 हक़ हैं, इस्लाम का हक़, हमसायगी का हक़ और रिश्तेदारी का हक़। और दूसरा हमसाया वो है जिसके 2 हक़ हैं, इस्लाम का हक़, हमसायगी का हक़। और तीसरा हमसाया वो है जिसका 1 हक़ है और वो है हमसायगी का हक़, और ये हक़ काफिर का भी है। जो शख्स अपने हमसाए के हक़ का ख्याल ना रखे, हत्ता कि काफिर हमसाए के हक़ का भी ख्याल ना रखे और अपने हमसाए को अजियत दे, तो उसका ईमान मुश्किलात में घिर जाता है। हदीस पाक में है कि हमसाया इतना मोहतरम है जितना कि इंसान की माँ उसके लिए काबिल एहतराम होती है। हमसायों के साथ नेकी करनी चाहिए और उसके हकूक़ का ख्याल रखना चाहिए। उससे अल्लाह ताला उम्र में इजाफ़ा करता है और उससे शहराबाद रहते हैं। अगर कोई हमसाया भूखा हो और या उसके पास कोई पोशाक ना हो तो उसे किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो दूसरे हमसाए का ईमानी फ़र्ज़ है कि वो उसकी मदद करे। अगर किसी हमसाए से कोई गलती या कोताही हो जाए तो उसके मद्दे मुकाबिल वैसी गलती और कोताही नहीं करनी चाहिए, बल्कि शफ़क़त और नरमी से उस कोताही का इज़ाला करना चाहिए। और यहाँ पर हवाला है अहयाउल क़ुलूब सफ़ा नंबर 133। और अब हम दास्तान पढ़ते हैं। सबसे पहली दास्तान का उन्वान है हक़ हमसायगी के साथ मकान की फ़रोख्त। लिखा है मोहम्मद बिन जहम जीम है मीम ने अपने मकान को फ़रोख्त करने का ऐलान किया तो लोगों ने
اس کے مکان کو خریدنے کے لیے قیمت لگائی اور قیمت بڑھتے بڑھتے 50,000 درہم تک جا پہنچی۔ خریدار جمع ہوئے اور اس سے کہا کہ تو اپنا مکان کتنی قیمت میں فروخت کرنا چاہتا ہے؟ اس نے کہا کہ میں گھر کی جو بھی قیمت لے رہا ہوں اس کے ساتھ میں گھر کے خریدار کو یہ بھی ہدایت کروں گا کہ میرے ہمسایہ سعید بن آس کا خصوصی خیال رکھے گا۔ خریداری کے لیے آنے والے لوگوں نے کہا کہ کیا مکان کی خرید و فروخت کے لیے حقوق ہمسائیگی بھی شامل ہوتے ہیں؟ اس نے کہا کہ دیکھو، جو مجھ سے مکان خریدے گا تو اس کے ساتھ حقوق ہمسائیگی کا بھی پابند ہوگا، ورنہ میں اس کے ہاتھ اپنا گھر فروخت نہیں کروں گا۔ یہ خبر سعید بن آس تک پہنچی تو اسے یہ بات پسند آئی اور اس نے محمد بن جہم کی طرف 1,00,000 درہم بھیجے اور کہا کہ اس سے اپنی ضروریات پوری کرو اور مکان فروخت نہ کرو۔ اور یہاں پر حوالہ نوٹ کیجئے، نمونہ معارف 3/336 اور ثمرات الاوراق 2/36۔ اور اب ہم پڑھتے ہیں دوسرے نمبر پہ داستان جس کا عنوان ہے کافر اور مومن ہمسایہ۔ علی بن یقطین بیان کرتے ہیں کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے مجھ سے فرمایا کہ بنی اسرائیل میں ایک مومن تھا جس کا ہمسایہ ایک کافر انسان تھا، اور وہ کافر بظاہر ایک اچھا انسان تھا اور وہ اپنے مومن ہمسایہ سے ہمیشہ نیکی کیا کرتا تھا اور اس کے ساتھ نیک سلوک کرتا تھا۔ اور جب کافر کی موت ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے اس کافر کو جہنم میں مقام برزخ عطا کیا جہاں اسے جہنم کی آگ جلا نہیں سکتی۔ اور جب کافر کو اس مقام پر لے جایا گیا تو ملائکہ نے اسے آواز دے کر کہا کہ تیرا مقام حقیقی طور پر تو جہنم تھا، لیکن تو نے اپنے ایک مومن ہمسائے سے نیک سلوک روا رکھا تھا، اسی لیے اللہ نے تجھے جہنم میں جلانا پسند نہیں کیا۔ حوالہ ہے لیالی الاخبار 3/6۔ اور اب ہم پڑھتے ہیں نیکسٹ یعنی تیسرے نمبر کی داستان، اور اس کا عنوان ہے ہمسائے کے ستم سے کیسے بچایا۔ لکھا ایک شخص نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنے ہمسائے کی ایذا رسانی کی شکایت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے صبر کرنے کا حکم دیا۔ کچھ دنوں بعد وہ دوبارہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ہمسائے کی شکایت لے کر آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر اسے صبر کا حکم دیا۔ تیسری مرتبہ آپ نے فرمایا کہ تم جمعے کے دن نماز جمعہ سے پہلے گھر کا تمام اسباب نکال کر گلی میں رکھ دو۔ جب لوگ تم سے پوچھیں کہ تم نے گھر کا اثاثہ باہر کیوں نکالا تو انہیں کہنا کہ فلاں شخص کی مسلسل ایذا رسانی سے مجبور ہو کر میں نے سامان نکالا ہے۔ اس شخص نے آپ کے فرمان پر عمل کیا۔ جب لوگوں نے اس کے سامان کو گھر سے باہر نکلا ہوا دیکھا، اس کی وجہ دریافت کی تو اس نے بتایا کہ میں نے اپنے ہمسائے کی ایذا رسانی سے تنگ آ کر اپنا سامان نکالا ہے، اب میں یہ مکان چھوڑ کر کہیں اور مکان تلاش کروں گا۔ تھوڑی دیر گزری تھی کہ اذیت دینے والا ہمسایہ آیا اور اپنے ہمسائے کو منت کر کے کہا کہ تمہیں خدا کا واسطہ اپنا سامان اندر رکھو، مجھے مزید شرمندہ نہ کرو، میں خدا کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ اب تمہیں مجھ سے دوبارہ شکایت کا موقع نہیں ملے گا۔ حوالہ نوٹ کیجئے سفینہ البحار 1/192۔ چوتھی داستان ہے کہ حدود ہمسائیگی۔ لکھا ہے عمرو بن اکرمہ، عین سے ہے، عین کاف ر میم ہے، بیان کرتا ہے کہ ایک دفعہ میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی یا ابن رسول اللہ، ہمارا ہمسایہ مجھے اذیت دیتا ہے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ جاؤ اس سے نیک سلوک کرو۔ میں نے کہا کہ خدا اسے کبھی معاف نہ کرے۔ اب امام علیہ السلام نے مجھ سے منہ موڑ لیا اور میں نہیں چاہتا تھا کہ اس حال میں باہر جاؤں۔ میں نے عرض کی مولا وہ شخص مجھے مختلف طریقے سے اذیت دیتا ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا یعنی تم یہ خیال کرتے ہو کہ تم بھی ظاہری طور پر اس سے دشمنی رکھو اور اس سے اس ذریعے سے انتقام حاصل کر لو؟ میں نے کہا جی ہاں، اگر میں کرنا بھی چاہوں تو ایسا کر سکتا ہوں۔ تو لکھا ہے امام علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ شخص تیرا ہمسایہ ہے اور اللہ تعالیٰ نے ہمسائے کے حقوق رکھے ہیں، اور من جملہ یہ ہے ہمسائے سے حسد، اور من جملہ یہ ہے ہمسائے سے حسد نہیں کرنا چاہیے، اور اگر ہمسائے کو کوئی نعمت ملے تو اس پر جلنا نہیں چاہیے۔ اگر ہمسائے کے پاس خدمت گزار نہ ہو تو اسے اپنے خدمت گزاروں کو اس کے گھر روانہ کرو تاکہ اس کی ضروریات بھی سر انجام دی جا سکے۔ آپ نے فرمایا ایک انصاری جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی کہ میں نے فلاں محلے میں مکان خریدا ہے، میرا قریبی ہمسایہ ایسا ہے کہ مجھے اس سے خیر کی توقع نہیں اور اس کے شر سے میں محفوظ نہیں ہوں۔ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام، سلیمان رضی اللہ، ابو ذر رضی اللہ اور مقداد رضی اللہ کو حکم دیا کہ وہ مسجد میں بآواز بلند اعلان کریں
کہ جس کے شر سے ہمسایہ محفوظ نہ ہو وہ ایماندار نہیں ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حدود ہمسائیگی 40 گھروں تک ہے، یعنی 40 گھر سامنے، 40 گھر پیچھے، 40 گھر دائیں اور 40 گھر بائیں تک ہمسائیگی کا دائرہ کار وسیع ہے۔ اور یہاں پر اس داستان کا حوالہ ہے اصول کافی جلدوم باب حق الجوارے اور 7 نمبر لکھا ہے 7۔ اور اب آخری داستان پڑھتے ہیں 5ویں، جس کا عنوان ہے چنگیز خان کا قانون۔ لکھا ہے چنگیز خان نے اپنے دور حکومت میں قانون بنا دیا تھا کہ کوئی شخص سر عام جانور کو چھری سے ذبح نہ کرے، اور جسے گوشت کھانا ہو تو وہ جانور کا گلا گھونٹے یہاں تک کہ جانور مر جائے۔ اس قانون سے مسلمان بڑے پریشان ہوئے کیونکہ اسلام میں ایسا گوشت کھانا حرام ہے۔ ایک منگول کا گھر مسلمان کے گھر سے متصل تھا، وہ منگول اس سے شدید نفرت کرتا تھا۔ ایک دن منگول نے اپنے مکان کی چھت سے دیکھا کہ اس کا مسلمان ہمسایہ اپنے گھر کے صحن میں بیٹھ کر گوشت فند ذبح کر رہا ہے۔ اس نے موقع کو غنیمت سمجھا اور اپنے قبیلے کے چند افراد کو لے کر مسلمان کے گھر داخل ہو گیا اور اسے ذبح شدہ گوشت فند اور چھری سمیت پکڑ کر چنگیز خان کے پاس لے گیا اور چنگیز خان سے کہا کہ اس شخص نے آپ کے قانون کی مخالفت کی ہے، لہٰذا اسے سزا ملنی چاہیے۔ چنگیز خان نے پوچھا کہ تم نے اسے کہاں ذبح کرتے ہوئے دیکھا؟ اس نے کہا ہم نے اسے اپنے گھر میں ذبح کرتے ہوئے دیکھا۔ چنگیز خان نے کہا جب یہ اپنے گھر میں گوشت فند ذبح کر رہا تھا تو کیا تم اس وقت اس کے گھر میں بیٹھے تھے؟ انہوں نے کہا نہیں، میں نے اپنی چھت سے اسے گوشت فند ذبح کرتے ہوئے دیکھا تو اسے پکڑ کر تمہارے پاس لے آئے۔ چنگیز خان نے کہا کہ 2 مرتبہ اپنے اس فقرے کو دہراؤ۔ اس نے 2 مرتبہ اپنے فقرے کو دہرایا۔ چنگیز نے کہا کہ اس نے میرے حکم کی تعمیل کی ہے، کیونکہ میں نے حکم دیا تھا کہ سر عام کوئی شخص ایسا نہ کرے، اور اس شخص نے سر عام گوشت فند ذبح نہیں کیا، اور میرا کوئی قانون خدا کے قانون سے بالا تر نہیں ہے۔ پھر چنگیز خان نے جلاد کو حکم دیا کہ اس کا سر تن سے جدا کر دیا جائے تاکہ اس کے بعد کسی کو بھی دوسروں کے گھروں میں تانک جھانک کرنے کی جرت نہ ہو۔ حوالہ ہے خزینۃ الجواہر اور 642۔ اور یوں سامعین ہم نے تینوں ابواب پڑھ لیے۔ اب اس نشست سے میں آپ سے اجازت چاہوں گی، اور اگلی نشست آخری ہوگی ہماری، جس میں ہم کل 100 موضوع اور 500 داستانیں مکمل کر لیں گے انشاءاللہ۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔